बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं आयत नंबर 81 से सूरत निसा। व यक़ूलूना, और वो कहते हैं, यहाँ पर वो से क्या मुराद है? मुनाफिक। तो अतुन, हमारा काम तो फर्माबरदारी है। फ़इज़ा, फिर जब बरजू, वो निकलते हैं, मिन इंदिका, आपके पास से, बैयता, तो रात को मशवरा करता है, त्वाइफतुन, एक ग्रोह, मिनहुम, इनमें से, गैर लजी, खिलाफ इस बात के जो तक़ूलू आप कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि उन लोगों की बात हो रही है मुनाफिकों की। मुनाफिकों का क्या किरदार है? हमेशा से ही हमें पता है कि मुनाफिकों का ये किरदार रहा है कि वो हर वक्त क्या कहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो आपकी ही बात सुन रहे हैं, कि हम आपकी फर्माबरदारी में हैं। लेकिन जब वो निकलते हैं आपके पास से, जब वो अपने ग्रोह, उनके ग्रोह जब अलग अलग बैठते हैं, तो आपके पास से निकल कर क्या करते हैं? वो रात को मशवरे करते हैं, यानी कि प्लानिंग्स करते हैं। रात में बैठ के अपने अपने ग्रुप्स में जाकर क्या करते हैं? इनके खिलाफ प्लानिंग्स करते हैं कि या ऐसी तदबीर करते हैं या मकर व फरेब की चालें चलते हैं कि जो आपको आपके खिलाफ हो। और वल्लाहु यक्तुबु मा युबय्यतून, और अल्लाह ताला लिखता है जो वो रात को मशवरा करते हैं। बैयता कहते हैं रात को मशवरा करने या रात को प्लानिंग करने। अब ये देखिए कि जितनी भी 2 नंबर की चीजें होती हैं वो सारी रातों में होती हैं। स्मगलिंग कह लीजिए, चोरी कह लीजिए, डाके कह लीजिए। क्यों? क्योंकि अंधेरा होता है, बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये लोग जो है, इनकी बात हो रही है कि रातों में मशवरे करते थे ये, और अल्लाह ताला लिख रहा है। यानी कि ये नहीं है कि अल्लाह ताला को नहीं पता है। अब चाहे सारी दुनिया उस वक्त सो रही हो, लेकिन वो अल्लाह ताला तो जाग रहा है, अल्लाह के फरिश्ते तो जाग रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनसे क्या कह रहा है? फ़अरिद अन्हुम, तो आप एराज करें इनसे, और आप तवक्कल करें अलल्लाहि, अल्लाह पर, वकफा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह ताला आपके लिए बस काफी है अल्लाह ताला। तो यहाँ पर मुनाफिकों की बात हो रही है कि ये तो हमेशा इताअत का दम भरते थे कि हम तो आपके बहुत खैर खा हैं, मुसलमानों की खैर खाई की बातें करते थे, और जब अलग होते तो खुफिया मशवरे करते थे। इनकी सोच और इनकी अंदाज फिक्र ही अलग होती थी। यानी कि वो सोचते थे कि कैसे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। हर वक्त उनकी प्लानिंग यही हुआ करती थी। तो यहाँ पर इनकी ये बात का जिक्र हो रहा है कि इनकी कुव्वत कमजोर हो और इनसे पीछा छुड़ाया जा सके, ये सोचते थे वो मुसलमानों से, और इन्हें मदीने से कैसे निकाल दिया जाए। इस गर्ज से ये क्या करते थे? यहूद मदीना मशवरे और क्या करते थे? प्लानिंग्स करते थे, बैठ बैठ कर ऐसी साजिशें करते थे कि अब हम इनसे कैसे हम बदला ले, कैसे हम ऐसी प्लानिंग बनाएं कि इनसे हम कैसे हमारा छुटकारा हो जाए। तो अब ये देखिए ना कि ये यही होता है कि इंसान जब किसी से मुनाफिकों की बात ही ये होती है कि वो सामने से कुछ और होते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। तो यहाँ पर इनकी एक और बात का ज़िक्र किया जा रहा है कि ये लोग क्या करते थे? रातों में बैठते थे और मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते थे, और वो क्या सोचते थे कि अल्लाह ताला को नहीं पता? तो अल्लाह ताला को तो सारा कुछ पता, अल्लाह ताला तो लिख रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा? मा युबय्यतून यक्तुबु मा युबय्यतून, कि अल्लाह ताला लिख रहा है जो वो कुछ करते हैं। हम भी अगर कोई ऐसे गलत काम अगर कर रहे हैं, अब आजकल देखिए कि आजकल के ज़माने में बच्चे क्या करते हैं? रातों में अपने कमरों में, मोबाइलों में क्या देख रहे हैं? मूवीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? कई ऐसे होते हैं कि तन्हाइयों में ऐसे गुनाह के काम होते हैं, या चाहे बड़े हों, चाहे बच्चे हों, आजकल मोबाइल सबके हाथों में है, और वो नहीं पता कि वो मोबाइल कहाँ से कहाँ इंसान को ले जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? रात के अंधेरों में होती है। अब दिन में ये देख लेगा, वो पता नहीं क्या कहेगा, वो पता नहीं क्या कहेगा। तो इस तरीके से इन लोगों के भी तरीका ये होता था कि रातों में प्लानिंग करते थे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि चाहे इनको कुछ भी करने दें, आप इनसे क्या करें? एराज़ करें। अब ये नहीं है कि अच्छा तुमने ये अल्लाह ताला ने तो बता दिया उनको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं जाके पूछा कि अच्छा तुम लोग ऐसे कर रहे थे, रात में हमारे बारे में प्लानिंग बना रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको बता दिया। लेकिन क्या कहा? फ़ारिज़ अन्हुम, इनसे एराज़ कीजिए आप। अब ये नहीं, हमारे पास क्या तरीका होता है, अच्छा आपके बारे में देखो फलाँ-फलाँ ऐसे बोल रहा था, अच्छा मैं जाके सही सच्चा कराऊँगी।
ہاں آپ نے میرے بارے میں ایسے کہا تھا، وہ تو ایسے کہہ رہے تھے، آپ نے میرے بارے یہ ہمارا کیا ہوتا ہے صحیح سچے کرانے میں اور زیادہ رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کہ اعراض کر لیجئے، بات کو بڑھانے ہی مت دیجئے۔ جب آپ کو پتا چل گیا ہے کہ سامنے والا شخص آپ کے بارے میں برائی کر رہا تھا، تو آپ کو جا کے صحیح سچے کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے سن لیا کہیں سے تو ہم پہنچ گئے اس کے دروازے پر کہ فلاں کے سامنے تم نے ایسے بولا تھا، میرے بارے میں تم ایسی بات کر رہے تھے، تم تو میرے ساتھ ایسے ہو، میں تو تم کو اتنا کرتی ہوں، میں نے تو تمہارے فلاں وقت ایسی مدد کی تھی اور تم میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے اس آیت سے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسی باتیں اگر ہم سن لیں کہ ہمارے بارے میں کوئی برائی کر رہا تھا، ہمارے بارے میں کوئی پلاننگ کر رہا تھا، تو آپ کیا کریں، پھر اس کے لیے صرف کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہے، بس آپ بھی کیا کریں، اللہ پر توکل کیجیے۔ آپ نے اگر سن لیا کہ آپ کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کچھ، کوئی برا بول رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں ایسی باتیں آپ نے سنی ہیں، تو ہم کو کیا کرنا ہے پھر، توکل علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے کہ اللہ تو دیکھ لے، بس تو ان سے بدلہ لے لے میرا، اللہ تعالیٰ خود ہی بدلہ لے لے گا۔ اور دیکھیے کہ ہم کیا ہی بدلہ لے سکتے ہیں، ہم جا کے تھوڑی بہت باتیں ہی سنائیں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اگر بدلہ لے گا تو وہ کیسے ہوگا، وہ کتنا برا ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں دن اور رات میں لگی ہوئی رہتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ انسان اچھا ہو چاہے وہ انسان برا ہو۔ اگر کوئی ایک انسان اچھا ہے، اب آپ مجھے لے لیجئے، اگر میں آپ کی بک میں اچھی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرے کہیں نہ کہیں کوئی ریلیٹیوز کی بک میں خراب بھی ہوں، تو وہ میرے بارے میں برا سوچتے ہوں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہر ایک کی بک میں صحیح ہی ہو، کوئی اس کو دیکھنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے، کسی کا سوچنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ایک دیکھ کر ہم یہ نہیں لگا لے سکتے کہ یہ انسان ایسا ہی ہے، کہ بتا نہیں سکتے ہم کہ اس کے پیچھے کیا سٹوریز ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جیسے نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر ہمارے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتا ہے تو چھوڑ دیجئے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہم پورے پرفیکٹ ہیں، کہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے ہی نہیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہم سے بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کسی کو ہرٹ کر جاتی ہے، تو یہ پاسبلٹیز ہے کہ کوئی ہم سے ہرٹ ہو جائے، کوئی ہمارے بارے میں بری بات کہہ دے، یہ پاسبل ہو سکتا ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ میں 100% نیک ہوں، 100% میرے سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسا تو کوئی بھی انسان یہاں بیٹھا ہوا نہیں کہہ سکتا، نہ میں نہ آپ۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی مشورے کر رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی پلاننگ کر رہا ہے، آپ کے خلاف کوئی آپ کی غیبتیں کر رہا ہے، تو آپ کیا کریے، جا کے لڑائی اور مت بڑھائیے، اور جا کے ان سے باتیں نہ کیجیے، بلکہ کیا کریے، فارض عنہم، اور دوسری توکل علی اللہ۔ دو چیزیں ہمیں سکھائی جا رہی ہیں۔ دیکھیے نا قرآن ہمیں کیسے صبر کرنا بھی سکھاتا ہے، کیسے ایسے وقتوں پر، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دم غصے میں آ جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، اچھا انہوں نے میرے بارے میں ایسے کہا، اب میں انہیں بتاتی ہوں، کیا سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو؟ ہمارا تو رویہ ایسے ہوتا ہے، طریقہ کار ہمارا یہ ہو جاتا ہے نا، ہم بھی کیا کسی سے کم ہے جو ہم خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کیوں خاموش بیٹھے، ہم نے کیا نہیں ہے تو ہم کیوں خاموش بیٹھے؟ تو ہمارا طریقہ تو یہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھیے کیسے سکھایا جا رہا ہے، ایک مومن بندہ جب قرآن سے جڑتا ہے، جب نیکیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، ایمان کا لیول جب اس کا بڑھ جاتا ہے، تو اس کو ہر چیز میں کیا کرنا سکھایا جاتا ہے، اعراض کرنا سکھایا جاتا ہے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پھر توکل علی اللہ سکھایا جا رہا ہے اس کو، ہر چیز میں توکل علی اللہ، چاہے آپ نہیں ہے، وہ آپ کے خلاف وہ بات ہو رہی ہے، آپ نے کبھی نہیں کیا ہے، لیکن آپ کے خلاف وہ بات کی بھی جا رہی ہے، تو بھی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، دونوں چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی راز کرنا سکھا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹی پیدا کر دے کہ ہم ہر بات میں توکل علی اللہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بس ہے نا، تو ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ خود دیکھ لے گا، اللہ تعالیٰ خود سمجھ لے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری چیزیں دیکھ رہا ہے نا، تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم کتنا خاموش ہے، تم کتنا صبر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آنکھیں بند تو نہیں کر کے بیٹھا ہے کہ یہ ایک بندے پہ ظلم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نظر انداز کر رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ جتنا صبر کر رہے ہیں، جتنا آپ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ کا وہ ساری چیزیں نیکیوں میں لکھی جا رہی ہیں، آپ کا صبر کرنا بھی نیکیوں میں لکھا جا رہا ہے، آپ کے درجات کو بڑھا رہا ہے آپ کا صبر کرنا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 82، افلا یتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ، اگر ہوتا، من عندی غیر اللہ، یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے، لوجدوا، تو وہ پاتے فیہ اس میں،
اختلافاً کثیرا، اختلاف بہت زیادہ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ قرآن میں غور و فکر، جیسے کہ آپ لوگ اتنے اچھے اچھے آنسرز دے رہے تھے، جیسے آپ لوگ قرآن میں غور و فکر کرنا، ابھی تو آپ 5ویں پارے تک ہی گئے ہیں، لیکن ماشاءاللہ دیکھیے کہ آپ کو غور و فکر کتنا آ گیا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیا کرے، جب ہم تھوڑے سے ویک ہو جائیں، تھوڑے سے ٹھنڈے پڑنے لگے قرآن کی تعلیم میں یا قرآن کی کلاسز میں آنے میں، تو ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اور کون نہیں کرتے؟ منافق کی بات ہمیں بتائی گئی کہ وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم تو مان رہے ہیں ہاں بھائی قرآن اللہ کی طرف کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے نام مسلمان ہیں، ہم پیدا مسلمان گھروں میں ہوئے، لیکن نہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں نہ اس کو پڑھ رہے ہیں ویسے جیسے اس کا حق ہے پڑھنے کا۔ ہم تو صرف ناظرہ کے طور پر اسے پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ تدبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ڈیپتھ میں جا کے اس کو سمجھنا، کہ اس کو ایسے ہی بس نہیں کہ ہاں ہم نے عربی میں پڑھ لیا، ہم کسی کو عربی نہیں آ رہی تو انہوں نے رومن انگلش میں پڑھ لیا، کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہندی میں اس کو پڑھ لیتے ہیں، کئی رومن میں پڑھ لیتے ہیں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھ لینا کافی ہے، لیکن اس کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، یہ قرآن ہماری زندگی جینے کے لیے، ایک راہ دکھانے کے لیے ایک روشنی ہے، اندھیرے میں ہم نہیں چل سکتے نا، تو ایک روشنی اللہ تعالیٰ نے لگا دی کہ دیکھو اب تم چل لو اس اجالے میں۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا نا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو یہ سیدھا راستہ ہے، تو یہ سیدھے راستے کو ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ گوگل پہ راستہ سرچ کر کے کہیں نئی جگہ جاتے ہیں، تو آپ کو گوگل بھی تو آنا چاہیے نا کہ کیسے اس کو کھولتے ہیں، کیسے راستے کو سمجھتے ہیں۔ آپ کو وہ نہیں آئے گا، اب کوئی نیا موبائل دیکھنے والا ہے، اب ہماری آج کل کی بوڑھی خواتین ہیں، ہماری دادی ہیں، نانی ہیں، انہیں کہاں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، گوگل موبائل میں ساری چیزیں سرچ کرنا، قبلہ سرچ کرنا یا اور کوئی چیزیں، کوئی آیتوں کو سرچ کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے بوڑھوں کو کہاں آتی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اب قرآن ہم کو سکھا رہا ہے ہر چیز، دیکھیے نا کہ ہمیں کیا کیا چیزیں سکھا رہا ہے، صبر کرنا سکھا رہا ہے، مشکل وقتوں میں کیسے صبر کرنا ہے، اور اللہ سے توکل کیسے رکھنا ہے، کیسے کوئی ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہر چیز ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ تو قرآن میں اختلاف ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے، تو یہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ قرآن میں غور و فکر کریں گے تو آپ پائیں گے اس میں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ منافق جو ہے ان کو یہی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونے میں ہی شک تھا نا، ان کی وجہ یہی تھی کہ وہ اس آیت میں اس شک کو دور کرنے کی عقلی دلیل پیش کی گئی ہے کہ انسان، اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، انسان کی حالت بچپن میں الگ ہوتی ہے۔ اب آپ سپوز کہ آپ ایک ایگزامپل سے آپ اس کو سمجھیں کہ آپ نے بچپن میں ایک ڈائری لکھی، آپ 5 ایئرس کے تھے، 6 ایئرس کے تھے، آپ اس کو 15 سال کے ہونے کے بعد پڑھے، آپ اتنا ہنسیں گے کہ میں بچپن میں کیسی بے وقوف تھی کہ میں نے کیا کیا چیزیں لکھی تھی اس میں۔ پھر آپ نے 15 سال کی عمر میں کچھ چیزیں اپنی ڈائری میں لکھی، آپ وہی چیز 40 سال کی عمر میں جب آپ پختہ عمر کو پہنچیں گے، جب آپ میچورٹی کی عمر کو پہنچیں گے، تو آپ کو اس پہ بھی ہنسی آئے گی کہ ارے دیکھو میں کیسی تھی، کتنی بے عقل تھی میں، کیا چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ اور ہر وقت انسان کا کیا ہوتا ہے، لکھنے کا، پڑھنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ الگ ہو جاتا ہے، بچپن میں ایک الگ ہوتا ہے، جوانی میں ایک الگ ہوتا ہے، پختہ عمر میں ایک الگ ہوتا ہے۔ لیکن قرآن دیکھیے کہ اگر آپ قرآن کے اوپر نظر ڈالیں تو کیا ہوتا ہے، قرآن کیسا ہے، سیم ہے، سالوں سے ایک ہی، اور 23 سال تک مختلف اوقات میں الگ الگ پس منظر میں الگ الگ مواقع پر مختلف انداز میں نازل ہوتا رہا، اور جب آخر میں ترتیب پا کر ایک مجموعہ بن گیا، تو اب دیکھیے کہ ادبی لحاظ سے دیکھیے کہ اس کی فصاحت کیسی ہے، اس کی بلاغت کیسی ہے، اس کی لینگویج کیسی ہے، کتنی آسان ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کل تک یہ بڑا مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ مثلاً اگر ایسی صورتیں نہیں نازل کی گئی کہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا گیا، کہ مسلمان بھی، یہودی بھی، یہودیوں کا الگ بتایا گیا، منافقوں کا الگ بتایا گیا، مومنوں کا الگ بتایا گیا کہ یہ کیسے ہوں گے، ان کے لیے کیا ہوگا، ان کے لیے کیا ہوگا، سب کے لیے الگ الگ ایک چیز بتائی گئی، ہر چیز اس میں بتائی گئی، الگ الگ پہلو سامنے لائے گئے، الگ الگ مثالیں بیان کی گئی، اور یہ انسان نہیں کر سکتا یہ چیز۔ انسان کا تو دماغ کچھ الگ ہوتا ہے، بڑھاپے میں جا کے کچھ الگ ہوتا ہے، بچپنے میں کچھ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ کے علاوہ ایسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکتا کہ جس کو کل بھی پڑھیں گے تو آپ کو وہی ملے گا، آج بھی پڑھیں گے تو
آپ اس کو زندگی کے کوئی بھی حصے میں پڑھ لیں، آپ کو اس سے صرف سبق ہی حاصل ہوگا، صرف اس سے ہدایت ہی ملے گی۔ آپ کو ایسے نہیں ہوگا کہ ارے یہ غلط چیز اس میں کیسے بیان کی گئی۔ جو لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، اس میں ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ کر نکالتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کی ایک آیت کو لے لیتے ہیں یہ لوگ اور اس کے پیچھے والے کانٹیکسٹ کو نہیں لیتے۔ اب جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ نساء میں وَاضْرِبُوهُنَّ کہ عورتوں کو مارو، تو ایک عورت آ گئی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ تمہارے قرآن میں یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کو مار پیٹ کرنا چاہیے، بلکہ اس کے پہلے والا سینٹینس نہیں پڑھا اس نے کہ اگر عورتیں بے حیائی کا کام کریں اور وہ بات نہ مانے تو اس صورت میں ان کو مارنا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اس طریقے سے ایک ایک آیت کو لے لیتے ہیں اور اس کو اتنا ایشو بنا دیتے ہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا ہوا ہے۔ ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہمیں ملیں گی کہ جو لوگوں نے اس کو ایشو بنایا اور جو لوگ قرآن کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے طریقے کار اپناتے ہیں، ایک ایک آیت کو لے کر اس کا کوئی نہ کوئی مطلب دوسرا ہی نکال کر اسے کہیں اور پہنچا دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ لوگ اگر غور کریں قرآن میں تو یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت اختلاف پاتے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ اور جب آیا ان کے پاس امر من الامن او الخوف، اب ان کے پاس یا پھر آ گئے ان کے پاس وَإِذَا جَاءَهُمْ اور جب آتی ہے ان کے پاس امرن کوئی بات من الامن امن کی او الخوف یا خوف کی، اذاؤ تو وہ مشہور کر دیتے ہیں بھی اسے، وَلَوْ رُدُّوهُ اور اگر وہ اسے لوٹاتے الی الرسول رسول کی طرف، وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ اور اصحاب امر کی طرف، منہم اپنے میں سے، لَعَلِمَهُ تو وہ جان لیتے اس کی حقیقت، الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ وہ لوگ جو تحقیق کرتے ہیں ان کی، منہم ان میں سے، ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لتبعتم تو ضرور تم پیچھے لگ جاتے، شیطانہ شیطان کے، مگر تھوڑے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان کو پہنچتی تو اسے کیا کرتے، فوراً اڑا دیتے، یعنی کہ پھیلا دیتے خبر۔ ایسی افواہوں کو یہ لوگ کیا کرتے تھے، جب افواہیں کوئی سنتے ان کے پاس تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے۔ افواہوں کی تحقیق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ غزوہ احد ہے، غزوہ خندق کا درمیانی جو دور تھا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی آزمائش کا دور تھا، اور جبکہ غزوہ احد میں ایک دفعہ مسلمانوں کے شکست کی وجہ سے یہودیوں، مشرکوں، قریش مکہ اور قبائل عرب جیسے سب اسلامی دشمن طاقتوں کے حوصلے بڑے ہوئے تھے، اور مدینے پہ ہر طرف سے ہنگامی قسم کی فضا چھائی ہوئی رہتی تھی۔ اس صورتحال سے اسلام دشمن کے لوگ جو تھے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے، اور کبھی تو مسلمانوں کو دہشت زدہ بنانے کے لیے ایسی افواہیں پھیلا دیتے تھے کہ فلاں مقام پر مسلمانوں کے خلاف بڑا بھاری لشکر جمع ہو چکا ہے، اور پھر عنقریب وہ مدینے پر چڑھائی کرنے والا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ یہاں پہ کوئی ایسی خطرے کی بات ہوتی بھی نہیں تھی، حالانکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، صرف ایسے ہی افواہیں پھیلاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو غافل رکھا جائے یا مسلمانوں کے اندر دہشت پیدا کر دی جائے۔ اور یہ بات صرف منافقوں اور یہودیوں تک ہی محدود نہ ہوتی تھی، اس کی یہ وجہ اسلامی دشمنی ہی نہ ہوتی، بلکہ بعض لوگ کیا کرتے تھے، دلچسپی سے ایسی افواہوں کو پھیلانے میں حصے دار بن جاتے تھے۔ تو اس ایسے سلسلے میں مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسی افواہوں پر ہرگز حصے دار نہ بنے۔ اگر کوئی افواہیں سن پائیں تو اسے احکام بالا تک پہنچائے، یعنی کہ جو وہاں پہ بڑے ہیں، جو وہاں کے محکم ہے، حکومت ہے یا جو بھی ہے۔ اب یہاں پر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود تھے تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی کہ ان تک پہنچائے، لیکن اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اس کا کیا ہے کہ جو ایسے لوگوں سے اس کی پہلے تفتیش کر لیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب اسی طریقے سے ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا عمر اس آیت کا شان نزول اس وقت بھی ہوا تھا کہ جب بالکل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کیا کیا کہ سیدنا عمر نے دیکھا کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو لیکن انہوں نے اس بات کی تحقیق کر لی،
جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھ لیا کیا انہوں نے کہا کہ آپ نے آپ کی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی۔ تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ ہر سنی سنائی باتوں پر یقین کر لے۔ یعنی کہ اگر کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی باتوں کی افواہ بنا دیتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹی سی بات اگر کسی کی سنے کہ ارے فلاں کا ایسا ہو گیا تو فوراً ان کو فون کر کے بول دیا، ان کو میسج کر کے بول دیا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ کیا سکھایا جا رہا ہے یہاں پر کہ جب بھی اگر کوئی ایسی افواہ سنے تو کیا کریں، سب سے پہلے اس کی تفتیش کر لیا کریں۔ تو یعنی کہ ہر بار یہ انسان کیا کرتا ہے، جیسے سنی سنائی باتیں اب وہ آگے جانے تک تو وہ بات کا کچھ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات، یہاں پر تو اب ان کی بات ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جو تھے افواہوں کو ایسے بڑھا دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی بات معلوم پڑے تو آپ پہلے تحقیق کر لیا کریں، جب تک آپ کسی کی بات آگے تک نہ پہنچائیں۔ ہمارے پاس تو یہ طریقہ ہے کہ ایک خاندان میں ایک کوئی بات ہوئی، پورے خاندان میں آج تو ایسے ہو رہا ہے موبائل ہونے کی وجہ سے کہ آج یہاں کوئی بات ہوئی پورے خاندان میں معلوم پڑ گئی، اس کی طلاق ہو گئی، اس کا ڈیورس ہو گیا، اس کے خلا ہو گیا، وہ اس نے شوہر کو چھوڑ دیا، اس کی لڑائی ہو گئی، وہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، ساری چیزیں گھروں کی باہر آ رہی ہیں موبائلوں کی وجہ سے۔ اور یہ کہ گھروں کی باتیں باہر کیسے آتی ہیں؟ اگر ہم کسی سے شیئر نہ کریں، یہ ساری چیزیں شیئر کرنے سے ہی آگے بڑھتی ہیں۔ تو سوشل میڈیا کی وجہ بھی آج ایک بہت اہم وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، افواہیں بہت زیادہ تیزی سے پھیل جاتی ہے اور بات کچھ ہوتی نہیں ہے وہ، اور بات کو ایسے ایسے بنا کر اس کو آگے بھیجا جاتا ہے کہ اس کا وہ جو اصل ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ان کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں، اگر وہ لوٹاتے اسے رسول کی طرف یا اول الامر، یعنی کہ جو صاحب امر ہے، یعنی کہ حکومت ہو گئی یا پھر ایسے ہمارے گھر کے جو کوئی بڑے ہیں یا ہمارے ایسی پنچایت ہے یا جو بھی ایسے بڑے لوگ ہیں، ان سے جا کر ڈسکس کر لیں، اور اگر کوئی ایسی بڑی بات ہے تو اس سے جا کر ان سے پتا کر لیں کہ یہ ساری چیزیں حقیقت ہے یا نہیں، تو وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر تو اس کی رحمت تمہارے ضرور پیچھے لگ جاتی، یعنی کہ تم ضرور اس کے پیچھے لگ جاتے شیطان کے، مگر ظاہر ہے کہ یہ شیطان ہی کرواتا ہے نا اس سارے کام، تو شیطان تو انسان کو پیچھے سے ہی ایسے ہی کاموں میں لگا دیتا ہے تاکہ تم لوگ گناہوں میں پھنس جائیں اور پھر ایسے ہی بزی ہو جائیں بیکار چیزوں میں، اس کی باتیں اس کو، اس کی باتیں اس کو۔ یہاں پر ہمارے پاس تو یہی ہوتا ہے آج کل کہ موبائل کا استعمال زیادہ تر کچھ گھریلو خواتین کے پاس یہی ہو گیا ہے کہ اٹھا کر فون کر دیا کہ آج ہمارے گھر میں ایسی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، ساس نے ایسے کہہ دیا، ساس سسر کی ایسی لڑائی ہو گئی، دیور دیورانی کی ایسی ہو گئی، جیٹ جٹھانی کی ایسی ہو گئی، اور فلاں کی ایسی ہو گئی، اور یہ ایسی ہو گئی، اور وہ بات جا کے پتہ نہیں کہاں تک چلی جاتی۔ تو یہ سوشل میڈیا کا ایک غلط استعمال یہ بھی ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بات سنیں تو اس کو مشہور نہ کریں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کریں اور اس کو وہیں چھوڑ دیا کریں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے کہ تم اس کو آگے بڑھاؤ۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اور چنانچہ آپ لڑیں اللہ کے راستے میں، لا تکلفو، اور نہیں آپ ذمہ دار بنائے گئے، الا نفسک، مگر اپنی ہی ذات کے، وحرض المؤمنین، اور رغبت دلائے مومنوں کو۔ حرض کا مطلب کیا ہے کہ حریص کرنا، یعنی کہ ان کو رغبت دلانا، خواہش دلانا کہ کس بات کی، امید ہے اللہ ان یکفا کہ روک دے اللہ، باسا لڑائی، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کفر کیا، واللہ اور اللہ، اشد بہت سخت ہے، باسن لڑائی میں، وہ اشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایسے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑنے کو تیار رہیں، اور مسلمانوں کو یہ ترغیب دیتے رہیں کہ مسلمان یقیناً کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ مدد بھی کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ مل کر جہاد پر کمر بستہ ہو جائیں۔ جہاد کی طرف ان کو ترغیب دی جا رہی ہے، جہاد کی طرف انہیں بلایا جا رہا ہے کہ جس کا اثر یہ ہوگا کہ دشمن آپ کے حرکات کو دیکھ کر خود ہی لڑائی کے ارادے سے رک جائے گا۔ اب دیکھے گا کہ مسلمان تو اتنے سخت ہیں، اتنے پکے ہیں، تو کیا ہوگا، ان کے ارادے کمزور پڑ جائیں گے دشمنوں کے، اور اگر ایسا نہ ہوا اور انہوں نے حملے کی ٹھان ہی لی تو اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنے پر قادر ہے اور انہیں خوب سزا دے سکتا ہے، جیسا کہ جنگ خندق میں ہوا تھا۔ بہرحال آپ کو جہاد کے لیے کیا کرنا سکھایا جا رہا ہے، یہاں پر ہر وقت تیار رہنا سکھایا جا رہا ہے، جہاد کی اہمیت بتائی جا رہی ہے
کہ یہاں پر ہر مسلمان کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے، جہاد کا بھی حصہ بننے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو منافق حوصلہ شکنی کرتے ہیں، حوصلے توڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں ان کا بھی حصہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر آپ کیا کریے، ایسے لوگوں سے دور رہیے، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، کہ اللہ تعالیٰ پھر کافی ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہی ان سے پھر نمٹنے کے لیے کافی، اللہ تعالیٰ سزا دینے کے لیے بھی کافی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے امریکہ میں طوفان آ رہے ہیں، سخت طوفان آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جب آتی ہے پکڑ، تو اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے کہ پھر اسے کوئی نہیں ہلا سکتا، کوئی نہیں رکا سکتا اس کو۔ میں یشفع، جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن حسنا، اچھی سفارش، یکن لہو، تو ہوگا اس کے لیے، نصیب، حصہ، منہا، اس میں سے، ومن یشفع، اور جو کوئی سفارش کرے، شفاعتن سیئتن، بری سفارش، یکن، ہوگا، لہو، اس کے لیے، کفل منہا، حصہ اس میں سے۔ تو یہاں پر اب یہ دیکھیے کہ سفارش کی بات، سفارش کرنے والے کا اجر بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے تو تم اس کی سفارش کرو، اس کا تمہیں ثواب ملے گا، اور اللہ جو چاہتا ہے اسے نبی کی زبان سے جاری کرا دیتا ہے یا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ اب اس طرح کوئی شخص چور کی سفارش کراتا ہے یا پھر اس کو چھڑا دیتا ہے تو اس کو گناہ کا حصہ ملے گا، اور اگر کوئی کسی کی سفارش کرتا ہے کہ یہ بڑا غریب آدمی ہے، چلو میں آپ کو لے جاتا ہوں کہیں، کسی کے پاس سے آپ کو پیسہ دلوا دیتا ہوں، آپ کے بچوں کی فیس بھروا دیتا ہوں، کسی کے پاس 2-4 لوگوں کے پاس کسی کو لے کر گیا، وہاں سے اس کے بچوں کی فیس بھروا دی، اس کے گھر کا کرایہ بھروا دیا، تو یہ سفارش کرنے والے کو اللہ کی طرف سے بڑا اجر ملے گا۔ اور دوسرے کیا ہے کہ کوئی ایسے انسان کی سفارش نہ کی جائے جو گناہگار ہے، جو چور ہے، ڈاکو ہے۔ اب آج کل دیکھیے کہ ایسے لوگ جو ہے، جو چور اچکے ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، بڑے بڑے کرائم کر رہے ہیں، ان کے پیچھے سفارش کرنے والے بڑے لوگ ہیں، ان کے پیسے بھرنے والے لوگ ہیں، ان کو پیسے دے کر چھڑانے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یکن لہو کفل منہا، تو ہوگا ان کے لیے حصہ اس میں سے، چاہے برے کی سفارش کریں گے تو گناہ ملے گا، چاہے اگر نیک لوگوں کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے سفارش کرائیں گے تو ان کے لیے حصہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ واللہ علی کل شیء مقیتا، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون انسان کس چیز میں محنت کر رہا ہے، کس چیز میں انسان آگے بڑھ رہا ہے، کہاں پر وہ نیکی کی خواہش مند ہے۔ کوئی انسان نیکی کے لیے ہی کرتا ہے نا، کسی کے بھلائی کے لیے اتنا جا رہا ہے، اس کو لے کر جا رہا ہے، اس کو ادھر لے کر جا رہا ہے، اس کی مشکلوں کے لیے، آسانی کے لیے، کوئی آفسوں میں جا رہا ہے، کسی کو جاب لگا دے رہا ہے، کسی کے بولنے سے کسی کو جاب لگ گئی، غریب کو کسی کے گھر میں اناج ڈل گیا کسی کے بولنے سے، تو یہ ساری سفارشیں کیا ہے پھر اس کے کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے اور کیا اس کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تو آیت نمبر 85 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔